हाँ भी कंप्लीट मैसेज है, इसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि अगर पिछला हमारे जहन में नहीं है तो यहाँ हमें मैसेज थोड़ा सा कोई कम मिला हो। बिल्कुल यहाँ कंप्लीट आपको मैसेज मिलेगा, लेकिन अगर आपको पहले से जो सिलसिला चल रहा है वो मालूम हो तो फिर बहुत खूबसूरती से आपको ये मैसेज समझ में आएगा। और इसलिए हम आपसे ये दरख्वास्त करते रहते हैं कि जिन आयत की हम तफसीर पढ़ रहे हैं और जिन आयत के साथ हम ये दिन गुजार रहे हैं उनको बार बार पढ़ें, उनको दोबारा से शुरू से दोबारा पढ़ें। हमारे यहाँ दो तरह की है, बल्कि ज़्यादातर एक ही तरह के लोग तिलावत करते हैं कि हमने रमज़ान में कुरान को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा ख़त्म करना शुरू से शुरू करते हैं और आखिर तक पढ़ते थे। वो भी सही है, उस तरह भी तिलावत होनी चाहिए, मैं उसकी मुनाफी नहीं कर रहा हूँ कि एक तिलावत आप वैसा रखें जहाँ आप कुरान शुरू करते हैं और आप ख़त्म कुरान करते हैं। ख़त्म कुरान की फजीलत है, ख़त्म कुरान के अपने आसार हैं, लेकिन एक तिलावत अपनी समझने के लिए इस तरह भी रखेंगे जो चीज़ आपको जहाँ जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार दोहराएं। बजाय इसके कि मैं मसलन अभी सूरह इब्राहिम में पढ़ चुका हूँ, उसके बाद मैं नाहल को मैं पढ़ना शुरू करूँ। अगर सूरह इब्राहिम मैंने दोबारा पढ़ ली और कुछ दिनों बाद मैंने फिर पढ़ ली, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे वो मैसेजेस मुझ तक पहुँचेंगे और वो मैं उनके डेप्थ में जा सकूँगा, मेरे आमा के कल्ब में वो नूरानियत दाखिल होगी। बहरहाल वकील लिल्लज़ीना तक़ू, पहले कहा था कि जो काफिर हैं उनसे जब कहा जाता है माज़ा अंज़लल्लाह कि खुदा ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते थे असातिरुल अव्वलीन। उसके मुकाबले में अब क़ील लिल्लज़ीना तक़ू, अहले तक़वा से जब मुत्तकीन से पूछा जाता है माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो अब मुत्तकीन का जवाब बड़ा सुनने वाला है। क़ालू खैरन, हमारे रब ने बेहतरीन चीज़ खैर नाजिल की है। ये लेकिन सबके लिए खैर नहीं है, ये लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना, इस नेकी करने वालों के लिए जो इस दुनिया में भला, इस दुनिया, हाँ, नेकी करने वालों के लिए इस दुनिया में ही भलाई, लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना, उन लोगों के लिए जो नेकी करते हैं, लिल्लज़ीना अहसनू, नेकी करने वालों के लिए, फी हाज़िहि दुनिया हसना, इस दुनिया में भी भलाई है, वलदारुल आखिरति खैरुन, और आखिरत का घर तो बेहतरीन ही है, वहां असल खैर तो वहां पता चलेगा। कुरान के बारे में पूछा कि ये कुरान क्या है जो तुम्हारे खुदा ने, तुम्हारे रब ने नाज़िल किया है, कालू खैरा, कुरान खैर है, बेहतरीन है। अब आप देखिए, अहले तकवा से पूछे कुरान क्या है, काफिरीन से अगर पूछे कुरान क्या है, वो कहते हैं असातिरुल अव्वलीन, ये कहते हैं बेहतरीन चीज। हम कहाँ खड़े हैं, हम इन दोनों में हम लोग कहाँ हैं? सिर्फ जबान से नहीं, ये जो कह रहे हैं ना मुत्तकीन, ये सिर्फ जबान से नहीं कह रहे हैं, इनका इस पर ईमान है और वो बेहतरीन चीज को हमेशा अपने साथ रखेंगे। आपके पास अगर कोई बेहतरीन चीज हो आप किसी को देंगे? किसी को नहीं देंगे, आप उसको अपने पास रखेंगे। ये कुरान वो बेहतरीन चीज है जिसको जितना आप अपने पास रखें उतना आप दूसरों को देंगे, और जितना दूसरों को देंगे उतना ज्यादा आपके पास आएगा। ये एक ऐसी बेहतरीन हदिया इलाही है, तोहफा इलाही है, जो कि कालू खैरा, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त चीज है। किसके लिए? ये भी सुनते जाओ, सिर्फ ये नहीं कि कुरान बहुत अच्छा, अहले बैत बहुत अच्छा, नारे लगा लें तो सब हल हो गया, नहीं। लिल्लज़ीना अहसनू, उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि नेकी करेंगे, अमल करेंगे, अमल सालेह करेंगे, ईमान लाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, एहसान करेंगे, वालिदैन का ख्याल करेंगे, हुकूक ज़ौजैन अदा करेंगे, बच्चों की सही तरबियत करेंगे। अल्लज़ीना अहसनू, अहसनू में फिर आप अपने अपने हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से ये बेहतरीन चीज़ें, ये नेकियां आप अपने सामने रखें, तो फिर जो लोग अच्छा करेंगे उनके लिए दुनिया में अच्छा है, और वो जो खैर है वो लदारुल आखिरती खैरुन, वो खैर तो वहां नजर आएगा जो बेहतरीन जिंदगी, हयात तय्यबा, और जहां आपका इरादा नाफिज है, आप खुद बादशाह हैं, शहंशाह हैं, आपकी सल्तनत है, आप जो चाहें वो आपको जबान पे लाने की भी जरूरत नहीं। आप चाहेंगे कि मेरे पास दूध आ जाए, दूध की नहरें बह जाएंगी। आप अगर शहद चाहेंगे, शहद की नहरें बह जाएंगी। अगर आप फल चाहेंगे, हर रंग और हर नस्ल और हर जायके के फल आपके पास हाजिर होंगे और उनमें कोई तकरार नहीं होगा। लदारुल आखिरती खैरुन वलनिअम दारुल मुत्तकीन, और फिर दारुल आखिरा को कहा कि ये मुत्तकीन, अहले तकवा वालों का घर है।
اور یہ جو دار المتقین ہے تقوی والوں کا گھر، لنعم، یہ کتنا اچھا ہے، اس میں کتنی لگژریز ہے، اس میں کتنا سکون ہے، اس میں کتنا آرام ہے، اس میں شجرے طوبہ کی شاخیں آتی ہیں، اس میں رحمتیں، برکتیں، اور اب رحمت و برکت تو اس دنیا کے لیے ہے، وہاں پتہ نہیں اس کے کیا تعابیر ہوں گے جو آپ کو وہاں ملیں گی. کیا ہے وہ؟ جنات عدن. دار المتقین کیا ہے؟ جنات عدن ہے. اللہ اکبر. جنات عدن ہم پہلے ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایک فیملی ممبر جنات عدن میں پہنچ گیا وہ باقی فیملی ممبر کو لے جا سکے گا، لیکن من صلح، جو صالح ہوں گے، باقی صالح فیملی ممبرز کو آپ لے جائیں. اپنی فیملی میں ایک بات کا اور خیال رکھ لیجئے، ان قرآن کے اور رمضان کے آخری راتوں میں ہم لوگ اگر اپنی فیملی میں کوئی اچھا ہے اور اس کو ہم طنز کر کے، ہوٹ کر کے، یہ نمازی ہو گیا، یہ بہت حجاب کر رہا ہے، اس کا بڑا خیال ہے، یہ بڑا عزادار ہو گیا، یہ بڑا قرآن کرتا رہتا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے. خدا را یہ نہ کرو. اس لیے کہ اگر تمہاری فیملی میں سے کوئی ایک اوپر چلا گیا نا، جنات عدن میں چلا گیا، تو تم بھی جاؤ گے، اس شرط پر کہ تم مجھ سے سپورٹ تو کرنے والے بنو نا. مجھ سے نہیں ہو رہا نماز شب، میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں ریگولر، جو ریگولر نماز شب پڑھ رہا ہوں اس کی میں اتنی تعریف کروں، اس کے میں اتنے قصیدے گاؤں، اس کے میں اتنا خیال رکھوں، اس کا میں یہ کہوں کہ یہ تو نماز شب نہ چھوڑے نا. اگر یہ کام میں کروں وہ بھی نماز شب پڑھے گا، اور اس کی وجہ سے میں بھی جنات عدن میں جاؤں گا. وہ جو تلاوت کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، اس پہ جا رہا ہے، اس کی میں اپنے پورے خاندان میں، دوستوں میں، پورے سرکل میں اتنی واہ کروں، اس کے لیے نہیں، اس کی خوشامد کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے جنات عدن میں پہنچنے کے لیے. جنات عدن یدخلونہا، انہیں دائمی جنت میں داخل کیا جائے گا. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لیکن جو نہریں تمہارے ذہن میں یہاں آتی ہیں اور جو نہریں وہاں بہ رہی ہوں گی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. لہم فیہا ما یشاءون، وہاں ان کا ارادہ نافذ ہے، جو چاہیں، کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حلال حرام اور جو یہاں پر پابندیاں ہیں، کوئی وہ پابندیاں وہاں نہیں ہیں کہ تم یہ چاہ سکتے ہو، یہ نہیں چاہ سکتے ہو. مثلا اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ دوا کھائیں، یہ پرہیز کریں، ابھی کچھ دن آپ آرام ذرا وہ کریں، لحاظ کر لیں، ابھی آپ مریضی میں ہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر جو چاہیں کھائیں. لیکن اگر جو مریض اس مرض کے ایام میں کہے نہیں میں نے آئس کریم بھی کھانی ہے، میں نے مرچیں بھی کھانی ہے، میں نے پکوڑے بھی کھانے ہیں، تو وہ کتنے دن کھا سکے، کتنے دن ان چیزوں کو انجوائے کر سکے؟ وہ کبھی بھی کھانے پینے، صحیح کھانے پینے کے قابل نہیں رہے گا، صحیح لذتوں کے قابل نہیں رہے گا. یہ جو حلال حرام یہاں ہے یہ چند دنوں کے لیے ہے. چند دن تم پرہیز کر لو، چند دن تم کم کھاؤ، اس کے بعد تمہارے کھانے پینے کے دن جب شروع ہوں گے، تمہاری ایسی جوانی آئے گی جو زائل نہیں ہوگی، تمہیں ایسا اختیار، ایسا قدرت، ایسی نعمتیں ملیں گی جو زائل نہیں ہونی ہے، تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تجری من تحتها الانہار فیہا ما تشاؤون، جو چاہو وہ تمہارے لیے ہے. کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ متقین کے لیے ہے. جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول میں آپ نے دعوت دی تھی تو فرمایا تھا انی جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں ایسا لے کے آیا ہوں جو خیر ہے دنیا اور آخرت میں. اور متقین کے لیے کیوں ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کو عمل نہیں چاہیے، تقوی والوں کا عمل چاہیے. اگر تقوی کے ساتھ نہ ہو، اگر للہیت نہ ہو اس عمل میں، تو وہ عمل خدا کو نہیں چاہیے، خدا اس عمل کو قبول نہیں کرتا. امیر المومنین فرماتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی، تقوی کے ساتھ عمل کرو، زیادہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرو، متقی عمل اختیار کرو. تقوی کے ساتھ عمل کم نہیں ہوتا. وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يَتَقَبَّلُ، جو بارگاہ الہی میں منظور ہو جاتا ہو، قبول ہو جاتا ہو، وہ کم کیسے ہوگا جسے وہ عظیم ذات جس کی عطا لا متناہی ہے قبول کر لے، اس کے بعد وہ تجھے وہ کچھ دے گا کہ اس کے بعد تمہارا یہ ہے کہ فیہا ما یشاؤون، تجھے جو چاہیے سب مل رہا ہوگا. اس عمل کے بعد جو قبول ہو جائے اس کے بعد عمل قلیل نہیں رہتا ہے، کم نہیں رہتا ہے. کہ لا یقل عمل مع التقوی، تقوی کے ساتھ عمل ہونا
ضروری ہے. اگر بغیر تقوا کے ہو تو پھر وہ عمل صحیح نہیں ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ بھی اس آیت کے کانٹیکس میں ہے جہاں پر ان کو ظالمین، وہ جب ظلم کی حالت میں ہوتے ہیں ملائکہ آ کے ان کے قبض روح کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جنت کی وہ دیتے ہیں، نوید سناتے ہیں اور ان کو جنت کی پھٹکار ان کے منہ پہ پڑتی ہے. ابھی وہ اس دنیا سے گئے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ کافرین ہیں. اور یہاں متقین کے لیے کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کی روحیں فرشتہ پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں. یقولون سلام علیکم، ملک الموت آئے اور آپ کو کہ سلام علیکم. سب سے ہولناک لمحہ موت آپ کے لیے کتنا خوبصورت کہ ملک الموت آپ کو سلام کر رہا ہے. سلام کرنے کے بعد وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا؟ نہیں، محال ہے. ملک الموت آپ کو کیوں سلام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے استقبال کے لیے امیر المؤمنین اور پنجتن تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ جب مر رہے ہوتے ہیں، آخری سانسیں ہوتی ہیں، اس دنیا کے آخری لمحات ہوتے ہیں، استقبال کے لیے، متقین کے استقبال کے لیے امام المتقین خود تشریف لاتے ہیں. یا ہار حمداں من یمت یرنی، جو بھی مومن اس دنیا سے جاتا ہے وہ مجھ علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے. اس لیے جب فرشتے بھی آتے ہیں تو کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جو عمل صالح کر کے آئے ہو، تقوی والا عمل کر کے آئے ہو، اہل تقوی متقین میں سے ہو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ اکبر. یہ ابھی دنیا میں ہے، حالت احتضار میں ہی ہیں، اور اسی حالت احتضار میں آپ کو بشارت مل جاتی ہے. ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہمسایہ تھا اور وہ میں نوشی کرتا تھا، محفلیں سجاتا تھا، پارٹیز کرتا تھا، معصیت کرتا تھا. ایک دن میں نے اسے نصیحت کی اور اسے کہا کہ اگر میں اپنے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے تمہارا تعارف کراؤں اور شاید تمہیں وہ بچا لیں اللہ کے عذاب سے. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کام آپ کیجئے گا. ہمارے پاس بھی جو احادیث ہیں اور یہ جو ہمیں معرفت حاصل ہے، ائمہ کی جتنی بھی معرفت ہمیں حاصل ہے، یہ ہمارے سینوں میں امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے. اسے منتقل کرنا ہے اپنے دوستوں تک، اپنے ہمسایوں تک، اپنے اطراف میں موجود لوگوں تک، اچھوں تک نہیں، سب تک اس کو پہنچانا ہے کہ یہ گناہ کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ، اور اللہ تواب ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحیم ہے، خدا کی طرف پلٹ کر آؤ. یہ ابو بصیر نے یہ کام کیا اور اس سے کہا، تو اس نے کہا اگر ایسا ہے اپنے امام سے درخواست کرنا کہ میرے لیے اللہ کے حضور میرے لیے وہ کریں، توبہ کریں اور میری مغفرت کے لیے دعا کریں. ابو بصیر جاتا ہے اور بعد میں آ کر اپنے ہمسائے سے کہا ہے کہ اگر تو میں نوشی ترک کر دے، اگر تو اپنی گزشتہ زندگی چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور یہ جنت کی بشارت ہم سب کے لیے ہے اگر ہم اپنے گناہ چھوڑ دیں. اس کا گناہ میں نوشی تھا، میرا گناہ شاید کچھ اور ہو، آپ کا گناہ شاید کچھ اور ہو. ہم اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں اور امام جعفر صادق سے یہ عرض کریں کہ ہم آپ سے جنت کی ضمانت مانگتے ہیں. یہاں ابو بصیر نے اس کو آگے کہا کہ امام نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، اس نے گناہ کی زندگی چھوڑی، اپنا تمام مال جو ظلم سے کمایا تھا وہ دے دیا، ایک پہاڑ چٹان کے پیچھے بیٹھ کر صدا لگائی ابو بصیر آؤ میری مدد کو آؤ. جب ابو بصیر آئے کہا میں نے سب کچھ دے دیا راہ خدا میں، کیونکہ سب ظلمن میں نے جمع کیا تھا، میرے تن پر اب کپڑے بھی نہیں ہیں، میں اب اس حالت میں ہوں، مجھے کوئی کپڑا جو صاف ہو، پاک ہو، جو طیب ہو، حلال ہو وہ لا کر دو. وہ لا کر دیا. اس کی زندگی کے چند دن رہ گئے تھے، چند دن اس نے طیب گزارے ہیں. اس لیے ندا جب آئے گی تو پھر طیبین کا جب ملائکہ قبض روح کرنے کے لیے آئیں گے تو سلام علیکم کہتے ہوئے آئیں گے. یہ جب مریض ہوتا ہے اور مرض الموت پر ہوتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، ابو بصیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے اے ابو بصیر قد وفا صاحبک لنا، تیرے صاحب نے یعنی تیرے مولا نے اپنا وعدہ مجھ سے پورا کر دیا. آخری وقت میں ابھی دنیا میں ہے
اور اس کو زیارت ہو جاتی ہے ائمہ کی، اور فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں. جب فرشتے سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہذہ الجنہ ادخلوہا، یہ تمہاری جنت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں ابو بصیر آپ کے مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے جنت مل گئی. مولا کی ضمانت پوری ہو گئی. یہ ضمانت ہمارے لیے بھی ہے، ضمانت آپ کے لیے بھی ہے. جب ابو بصیر مدینہ گئے مولا کے پاس تو مولا نے فرمایا قد وفینا صاحبک، کہ تمہارے دوست سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. خدا کرے ہم ائمہ سے ضمانت لیں، وعدہ لیں. یہ مشکل کام نہیں، ایک توبہ کرنا ہے. گزشتہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اپنے گناہوں سے، اپنے گزشتہ سے ایک استغفار، اور یہ مہینہ استغفار کا مہینہ، یہ عشرہ استغفار کا مہینہ. اب بھی اگر کسی کا گناہ رہ گیا ہو، اب بھی اگر شبہ قدر کے بعد بھی کسی نے توبہ نہ کی ہو، تو اس کے لیے یہ آخری چند راتیں ہیں، یہ چند فرصت کے لمحات ہیں. اس میں وہ پلٹ آئے خدا کی طرف اور خدا سے توبہ کرے، اللہ سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو شفیع قرار دے، امام زمانہ کی شفاعت اور ضمانت کو لے لے. اور پھر وہ اس دن کہے گا کہ اب جب اس کا آخری وقت آئے گا وہ کہے گا کہ ہاں مجھ سے جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ وفا ہوا. ان کے وعدوں پر جاؤ جن کے وعدے وفا ہوتے ہیں، ان کے وعدوں پر نہ جاؤ جن کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ دنیا جو تجھ سے وعدے کرتی ہے، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ منافقین، یہ فساق، ان کے وعدوں پر نہ جاؤ. متقین کے وعدوں پر جاؤ. متقین اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. حل ینظرون، دیکھیں کس طرح خوبصورت قرآن چلتا ہے. کافرین کی بات سے آپ کو متقین، آپ کے ایمان اور آپ کے امید سے دل بھر دیا ہے آپ کا، اور آپ کا ایمان اور امید کے ساتھ مالا مال ہو گیا. جنت کی ضمانت آپ کو مل گئی ہے، جنت میں ما یشاؤون آپ کو دے دیا گیا، جنات عدن کا آپ کو وعدہ کر دیا گیا. اس کے فوراً بعد دوسری تصویر دکھا رہے ہیں کہ تمہارا اختیار ہے، چاہو تو ادھر آ جاؤ متقین میں ہو جاؤ، چاہو تو ادھر چلے جاؤ. هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکہ. میرے لیے ہے نا، ہم سے کہا جا رہا ہے کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ جائیں، یعنی ان کی جان کنی کا وقت آ جائے؟ کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ کیوں استغفار نہیں کر رہے؟ کیوں پلٹ کر نہیں آ رہے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی امر ربک، یا ان کے پاس رب کا فیصلہ آ جائے، آخری فیصلہ آ جائے، عذاب آ جائے، اس کے انتظار میں ہو، یا موت کے آنے کے، ملک الموت کے آنے کے انتظار میں ہو. کذالک فعل الذین من قبلہم، صرف یہ نہیں ہے ایسے بے وقوف کہ اللہ کی رحمت کے دروازے سارے کھلے ہیں، مغفرت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں، مغفرت کے دروازوں سے نہیں جا رہے، جنات عدن کے دروازے کھلے ہیں، وہ اس سے داخل نہیں ہو رہے جنت میں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ ان پر خدا کا فیصلہ آ جائے، وہ انتظار میں ہے کہ موت آ جائے اور اس کے بعد کچھ کریں گے. کذالک فعل الذین من قبلہم، باقی بہت سے اور بھی لوگ تھے جن کو یہ سمجھداری نہیں تھی، جن میں تقویٰ نہیں تھا، انہوں نے ایسا کیا. ما ظلمہم اللہ، اب اگر جو وہ جہنم میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، بدبخت ہیں، بیچارے ہیں، تو خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. یہ باب مغفرت کھلا ہے، باب رحمت کھلا ہے، باب مدینۃ العلم کھلا ہے، باب جنات عدن کھلا ہے، باب توبہ کھلا ہے، سب کھلا ہے. اور ایام بھی رمضان کے ایام ہیں، لیالی بھی رمضان کے لیالی ہیں، اور اگر کوئی اس کو اویل نہیں کرتا اور ضائع کر لیتا ہے تو پھر یہ پہلے لوگ نہیں ہے، اس سے پہلے ہی بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور اس کے کرنے کے نتیجے میں جو بدبختی ان پر آئے گی تو پھر نہ کو خدا ظلم کرتا ہے، نہیں یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، آخرکار انہیں ان کے برے اعمال کی سزائیں ملیں، یہ اس انتظار میں کہ ان کو پھر سزا ملے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا ہے. اللہ اکبر. ہم ان میں نہ ہوں جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ذرا دیکھیے گا، کسی کے اچھے اخلاق پر، کسی کے اچھے کردار پر، کسی کے زیادہ تدین پر، کسی چیز پر اس کا مذاق اڑائیں، نہیں نہیں.
اگر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر وہ عمل خیر ہم خود نہیں کر سکتے، ٹھیک، تو کم از کم ایسے تو ہوں کہ اس عمل خیر کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جائے، اس کو ہم اپریشیٹ کریں، اس کے ہم تائید کریں، اس کے ہم پیچھے رہیں، اس کا ہم احترام کریں۔ ہم علماء کا، صلحاء کا، والدین کا، بزرگوں کا کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیوں وہ عمل خیر میں ہم سے آگے ہیں، ہم در حقیقت عمل خیر کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ائمہ کی کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ در حقیقت ہم عمل خیر کی، خدا کے امر کی، خدا کے حکم کی ہم تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں تو وقت آ جائے گا جو مذاق کر رہے ہیں وہی ہمیں آ کے گھیر لے گا۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور ہے ہمارے پاس وقت تھوڑا سا، ہم اس آیت کو کر لیں گے آج، شاید اتنا ہی ہم کر سکیں، اور پھر آیت 36 کو ہم کل کے لیے چھوڑیں گے۔ آج ہم کیونکہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہم نے شروع کیا تھا۔ وقال الذین اشرکوا، مشرکین کہتے ہیں، قال الذین اشرکوا، الذین اشرکوا ان مشرکین جنہوں نے شرک کیا، وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر خدا چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ ہم خدا کے علاوہ کسی چیز کی پرستش نہ کرتے، ما عبدنا، ہم پرستش نہ کرتے، من دونہ، خدا کے علاوہ، من شیء، کسی بھی شے کا، نحن، ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ہم اور ہمارے آباء و اجداد اگر خدا چاہتا تو خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے دیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ بات صرف ان کی نہیں ہے، ان سے پہلے بھی یہی بات کرتے رہے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، کیا رسولوں پر بلاغ مبین، واضح انداز میں تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری ہے؟ نہ جانے یہ آیت کتنی حد تک سمجھ میں آئی ہے۔ مشرکین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابھی اگر بتوں کی پرستش کر رہے ہیں تو ہم یہ خدا کی اجازت سے کر رہے ہیں، خدا چاہتا تھا ہم بت پرست ہوں اس لیے ہم بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، خدا چاہتا تھا ہم ظلم کریں اس لیے ہم ظلم کر رہے ہیں، خدا چاہتا تھا ہم نماز نہ پڑھیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا کہ میں نماز پڑھوں تو پھر تو میں نماز گزار ہو سکتا تھا، خدا کی مرضی کے سامنے میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ میری طاقت کہاں ہے؟ میری طاقت، میرا ارادہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا ارادہ خدا کا نافذ ہے، اور خدا ہی چاہتا ہے کہ ہم بت پرستی کریں، تم کون ہوتے ہیں ہمیں بت پرستی سے روکنے والے؟ نظریہ جبر کہ یہ چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں وہ خدا کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب جب خدا کے ارادے سے ہی ہو رہی ہیں تو ہماری بت پرستی بھی خدا کے ارادے سے ہو رہی ہے، تم ہمیں ارادے خدا سے نہ روکو، ہم جو کر رہے ہیں وہ خدا کا ارادہ ہے، تم ہمیں ارادے خدا سے نہ روکو، اس لیے کہ ارادے خدا کیا ہے؟ ما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کن فیکون، لفظ کن کا محتاج بھی نہیں ہے، جیسے جنت میں آپ بھی کن کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کے لیے ما یشاء، جو ارادہ کریں وہ ہوگا۔ اس کائنات میں اللہ کا ارادہ نافذ ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کہتا ہم عبادت گزار ہو جائیں تو ہم ہو جاتے ہیں، اس نے نہیں کہا، جب اس نے نہیں کہا بلکہ اس نے ہم سے کہا ہے کہ بت پرست ہو جائیں۔ یہ میں ابھی کفار کا، مشرکین کی بات بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ مشرکین کا نظریہ جبر ہے، اور بہت ہی قابل افسوس ہے جس کے بارے میں قرآن صراحت سے کہہ رہا ہے کہ یہ نظریہ جبر مشرکین کا نظریہ ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگوں نے اس نظریے کو اپنایا ہوا ہے۔ کتنے افسوس کی بات۔ اب حل کیا ہے اس کا؟ یہ کیا مطلب ہے کہ ہم تو کہتے ہیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں خدا کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور پھر ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بت پرستی کر رہے ہیں، مشرکین کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، مشرکین جو بت پرستی کر رہے ہیں وہ ارادے خدا سے نہیں ہے، جب پتا بغیر ارادے کے نہیں ہل سکتا تو اتنا بڑا انسان ہل کے اس کے پتھر کے سامنے جھک جائے، وہ بغیر ارادے خدا کے ہو گیا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہاں خدا کے دو ارادے ہیں، ایک ارادے تشریعی ہے، ایک ارادے تکوینی ہے، ایک ارادے تخلیق ہے، ایک ارادے تشریع ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو تکوین ہے
جہاں خلق ہے وہاں جسے سورہ یاسین میں ہے یقول لہو کن فیکون، وہ پھر کن فیکون ہے، جو چاہتا ہے وہ خلق ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی اس کے ارادے اور مراد کے درمیان حائل نہیں ہوتا ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا ارادہ ارادے تشریع ہے، ارادے تشریع میں خدا ارادہ کرتا ہے یہ مسلمان یا یہ انسان نماز پڑھے، ایمان لے کے آئے، اس ارادے خدا اور مراد خدا کے درمیان میں مکلف انسان جس کو کہا گیا ہے یہ کرو، اور تشریعاً کہا گیا نہ تکویناً، ارادے تخلیق نہیں ہے، ارادے تشریع ہے، قانون دیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو اور یہ کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ مقام حاصل ہوگا، نہ کرو گے تو یہ تمہیں جہنم ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں طیبین کے لیے جنت ہے، کافرین کے لیے ظالمین کے لیے جہنم ہے۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد اس کو آزادی دی جاتی ہے۔ اب جب اس کو آزادی دی جاتی ہے تو پھر امتحان ہے۔ یہ جو ارادہ تشریع میں آپ کو آزادی دی گئی ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ارادے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے باقی بہت جگہوں پہ کہا کہ اگر ہم چاہتے سب مسلمان ہو جائیں، سب مسلمان ہو جائیں، چاہتے سب ایمان لے آئیں تو سب، لیکن جبری ایمان کا فائدہ نہیں ہے، جبری اسلام کا فائدہ نہیں ہے۔ انسانیت کی بنیادی اینٹ ہی اس کا انتخاب گر ہونا ہے۔ اس کو جمادات، گدھے، حیوانات، چرند پرند سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ اس کا انتخاب گر ہونا ہے کہ اسے چوائسز دی گئی ہیں اور وہ انتخاب کر سکتا ہے، وہ چوز کر سکتا ہے، وہ جس راستے کو چاہے اپنا سکتا ہے، اپنے ارادے سے اس پر چل سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ میں وقت بھی آ رہا ہے، اس میں باتیں بہت ہیں، آپ اگر تفسیر الکوثر میں پڑھنا چاہیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں یہ تفصیل سے ذکر ہے، وہاں پڑھ لیں، آپ کو سوال ہوں گے تو اس کا بھی ہم جواب دے دیں گے۔ اس نظریہ جبر کے مقابلے میں یہاں پر جو نظریہ جبر مشرکین کا ہے اوریجنلی، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ہے، ختم بھی نہیں ہوا، اس کے بعد جو اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں وہ لوگ بھی نظریہ جبر کے قائل ہیں، اور یہ نظریہ جبر مشرکین ہے۔ جواب میں کہا جا رہا ہے فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول تم پہ زبردستی تمہیں سجدہ کرانے کے لیے، بت پرستی سے روکنے کے لیے نہیں ہے، جبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمے تو صرف واضح انداز میں پہنچا دینا ہے، بلاغ مبین ہے، اور پہنچا دینا، صحیح تبلیغ کرنا، اس نے صحیح تبلیغ کر دی ہے، وہ تبلیغ ہم تک پہنچ گئی ہے، اور رسالت مآب نے غدیر کے میدان میں حجۃ الوداع میں یہ گواہی لے لی تھی تمام مسلمانوں سے کہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب پہنچانے کے بعد پھر جبر نہیں ہے، ان کا اپنا اختیار ہے، چاہے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، چاہے عبادت کریں، چاہے عبادت نہ کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے دوبارہ سے مشرک ہو جائیں، بت پرستی کریں، یہ آزادی ان کو حاصل ہے، جبر نہیں ہے۔ چاہیں تو رسول کے فرمان پر چلیں، انصاف کریں، چاہیں تو ظلم کریں، یہ اختیار انہیں حاصل تھا، اور اسی اختیار کی وجہ سے یہ تمام شریعت ہے، تکامل ہے اور امتحانات ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ مجھے یہ سوال کرنا ہے، ابھی تذکرہ ہوا کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو بینگ اے جرنلسٹ اور میڈیا پرسن میں جو آپ سے یہ جاننا ہے کہ میرے آئمہ نے، میرے رسول نے یا قرآن نے مجھے تنقید نگاری کا کیا معیار دیا ہے کہ میں اصلاح معاشرہ کے لیے جب لکھتی ہوں یا بولتی ہوں کسی چینل پہ یا کسی بھی فورم پہ، تو میں کس لیول کو، کس لائن آف ایکشن کو فالو کروں؟ تھینک یو۔ آپ کس آیت کو بھی ریفر کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں بول سکتے؟ جی، یہ میں 34 اور 35 کی آپ نے تشریح میں بتایا نا کہ آپ ہائی لائٹ نہ کریں، پوائنٹ آؤٹ چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، کسی کو پن پوائنٹ نہ کریں، کسی کو کہیں نہ، ٹھیک ہے، جب وہ ایکشن لے رہے ہیں دینی قسم کے تو آپ ہائی لائٹ نہ کریں، چیزوں کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اوور آل جب چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، تو تنقید نگاری کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، تاکہ اچھے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہاں ہم نے 34-35 میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 34 میں ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو برا کیا وہ انہوں نے اس کو گھیر لیا، اور جو مذاق اڑاتے تھے، ہم یہ، ہاں اس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاں، جو مذاق، لوگ یہ کام مذاق کرتے اڑانے ہیں، میں ہی نا، ہاں مذاق مذاق اڑانے نہ میں۔ اڑائیں، ٹھیک، ہاں اگر تو تنقید اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے۔ مذاق اڑانے کا، اور وہ بھی ہم جس معاشرے میں بات کریں، آپ اگر آپ کے اہل قلم ہیں، بولنے والے ہیں، میڈیا پر ہیں، یا اپنے خاندان میں آپ کا
बात करना, हत्ता वो जिसका कोई भी नफूज नहीं है ना, वो जब किसी चीज़ पे हंसता है ना तो उसका भी दूसरे इंसानों पे असर होता है। यानी मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप बहुत बड़ी शख्सियत है, आपके पास सब कुछ है, और वो एक मिस्कीन आदमी जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो आपको मुस्कुरा के देख देता है तो आपके दिन अच्छा हो जाता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। वो आदमी जो जिसका आपको पता ही नहीं है, आप किसी पोस्ट पे उसने आपको गाली दी हो, पता नहीं कोई कहा हो, पता नहीं ये कौन है, हो सकता है कंप्यूटर हो, कोई रियल भी ना हो सकता है कुछ लोगों को पैसे दे के बिठाया हुआ हो कि जहां भी ये चीज आए इसको तुम गालियां लिखो, उसने भी ये गाली देते हुए सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हो, लेकिन आपको एक बुरी फील और एक मसला होता है कि भाई ये मुझे अप्रिशिएट किया, इसने वाह वाह किया, आपको अच्छा फील होता है। इसलिए हम कह रहे हैं जो अच्छा करने वाले हैं उनके खिलाफ ना जाएं, ना उनका मजाक उड़ाएं, ना उनके उन पे ऐसी तनकीद करें कि वो अच्छा करने से रह जाएं, है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं तनकीद कर रही हूँ इसलिए कि ये अमल जो आप कर रहे हैं ये रिया हो जाएगा, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा, क्या क्या आपके जहन में, अपने जहन में बहुत कुछ है, उसको छोड़ें आप, आपके जहन में क्या है। ये एक अच्छा अमल कर रहा है, इखलास से कर रहा है, इसके इस अच्छे अमल में आप साथ दें। आप अगर लिखना चाहते हैं तो अच्छा लिखें, पॉजिटिव लिखें, इस उनके सेंस में, ठीक है ना। मीडिया की आज़ादी के हवाले से किसी भी मोमिन के लिए, किसी भी मुसलमान का मजाक उड़ाने का हक हासिल नहीं है, गीबत का हक हासिल नहीं है, बुराई का हक हासिल नहीं है। तनकीद अलग मसला है। तनकीद किन पे की जाती है? तनकीद उन पे की जाती है जो पॉलिटिकल पर्सन्स हों, जिन्होंने अपने आप को माशरे में पेश किया हो और पेश करने के बाद वो अलल ऐलान अमल करते हों, ठीक है ना। मैं अगर एक अमल अलल ऐलान कर रहा हूँ, आप मुझ पर अभी तनकीद कर सकते हैं कि आप ये जो बातें कर रहे हैं ये बातें सही नहीं है, ये बातें ऑथेंटिक नहीं है, इनके पीछे रिसर्च नहीं है, इसके पीछे सच्चाई नहीं है, इसके पीछे खुलूस नहीं है, ये सब आप कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं पब्लिक में आके बोल रहा हूँ। जब मैं पब्लिक में आके बोल रहा हूँ तो आपको हक है कि पब्लिकली मेरी बातों को क्रिटिसाइज भी करें, अगर सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मजाक उड़ाने का हक हासिल नहीं है कि आप इसमें मजाक उड़ाएं। और वो लोग जो मसलन तफसीर, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं या आपको नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, मैं जनरल सेंस में मिसाल के तौर पे आपको या इस स्पीच को रख रहा हूँ कि आप इस को जो एक मुस्बत चीज हो रही है उसको मनफी अंदाज में और उन लोगों को तफसीर कुरान, अहकाम, अखलाक इनसे रोकने के लिए करें, ये सही नहीं है। उसके अलावा अगर सही सेंस में आप मुझ पर तनकीद करना चाहते हैं और मैं क्योंकि पब्लिकली आके काम कर रहा हूं, आप मुझ पर पब्लिकली तनकीद कर सकते हैं, ये गीबत भी नहीं, ठीक है ना। अगर मैं कोई बात माशरे में कमरे में बैठ के कर रहा हूँ, अपने घर बैठ के कर रहा हूँ, वो सही है, गलत है, कुछ भी है, उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते कि भाई फलान ने ये कहा, फलान ने ये कहा और मैं उसके रिपोर्ट्स बनाऊं, ये जायज नहीं है, वो कोई भी हो, ठीक। लेकिन अगर कोई पब्लिक में आके बात कर रहा है, और पॉलिटिशियंस वो हैं जो पब्लिक में आके एक्ट करते हैं, और हम लोग भी जो तबलीग करने वाले हैं, मुबल्लिग हैं, वो भी क्योंकि पब्लिक में आके एक्ट कर रहे होते हैं, उन पे आप तनकीद कर सकते हैं। आपके पास तनकीद का पूरा हक है और आप उसका जायजा भी ले सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, उनकी इस्लाह भी कर सकते हैं, यहाँ ग़ैबत वगैरह का नहीं है। लेकिन इस्तेहज़ा नहीं कर सकते, मजाक उनका नहीं उड़ा सकते, यानी दीन की बात करने वालों का मजाक उड़ाएं। अब फर्ज कर ले कि मेरी ज़बान में, मेरे अदायगी में, मेरे तलफ़ुज़ में, मेरी किसी चीज़ में कोई थोड़ी बहुत जो कम, थोड़ी मेरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आम मुबल्लिग की बात कर रहा हूँ कि किसी की कोई थोड़ी बहुत चीज़ है, आप बाकी सारे दर्स को छोड़ के उस पॉइंट को ले लें, उस पॉइंट को लेके उसका मजाक उड़ाना शुरू करें और उस पर मीम्स बनाना शुरू करें। आजकल तो मीम्स बनना अच्छा भी होता है, बात प्रोपगेट हो जाती है, ठीक। वो मीम्स बनाना शुरू करें, उसका मजाक उड़ाएं, ये सही नहीं है। क्यों? इससे लोग हक की तरफ आने से रुकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा साहब, आपके रोजाना माशाल्लाह से अहादीस का जो आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो रोजाना आता है आपका, और बिल्कुल अपडेट उसके हिसाब से जो दिन होता है उसके हिसाब से एक नई हदीस, और बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जो हमारी ये क्लासेस चल रही हैं जूम की, ये थोड़ा सा लेट हो जाती है। अगर जैसे कोई चीज मिस हो गई तो वो अभी तक जो है वो सूरह हुज्र की भी अभी तक नहीं मिल सकी है। थोड़ा सा बस इसके में एक चीज ये पूछनी थी कि शब कदर अगर अब हम हमारे यहाँ, क्योंकि 23 तक का ज्यादा हमारे यहाँ जोर दिया जाता है और हमारे अहले सुन्नत जो है वो सिर्फ 27 को कहते हैं, तो अभी अगर खुदा ना खास्ता किसी से अल्लाह ना करे कि किसी से मिस हुई हो, लेकिन अभी भी हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। जैसे आज 25वीं शब है, 27वीं आएगी, 29th आएगी,
تو ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ اب نیکسٹ ایئر ہی اب ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم جو ہے وہ عبادت اس طریقے سے، ویسے تو پورا مہینہ رمضان کا اس طرح کا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے بالکل بہت اچھے طریقے سے بات. سب سے پہلے تو جیسے ہم نے کہا ہے کہ اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو احادیث ہم لوگ کم بیان کرتے ہیں اور احادیث کی طرف ہماری کم توجہ ہے. یہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اسے آگے پہنچائیں. اور میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ یہ سلسلہ رمضان میں ختم نہ ہو، سارا سال روزانہ ایک حدیث پیش کرتے رہیں. تو اس کے لیے آپ دعا کریں. اور دوسرا یہ ہے فیس بک پہ آپ کی آ رہی ہیں، یوٹیوب پہ آ رہی ہیں احادیث، وہ پھر علی عارف آپ کو لکھ کے ایگزیکٹ وہ بتائیں گے، ابھی ہیں ہمارے ساتھ. اور میرا خیال ہے دونوں پہ آ رہی ہیں، لیکن اس میں کہیں آگے پیچھے رہ جاتی ہے، نہیں رہتی، وہ علی عارف آپ کو لکھ دیں گے ابھی. میں نہیں ابھی سے فیضیاب ہو سکی، میں نے اس لیے پوچھا. وہ یہ لکھ دیا انہوں نے. اچھا، تفسیر جو آپ فرما رہی ہیں رہ جاتا ہے، یہ فیس بک پہ تو میرے خیال میں ساری تفسیر موجود ہیں، یوٹیوب پہ بعد میں یہ ڈالتے ہیں، اس لیے وہاں سارا وہ ہے ڈیلے ہے. اور ساری جاتی ہیں یوٹیوب پر بھی. علی عارف بہت زحمت کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے اور وہ جتنا کر سکتا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی صرف یہ تو والنٹیئرلی میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، باقی بھی ان کا اپنا آفس بھی ہے. اور ابھی رمضان ریلیف میں انہوں نے پورے پاکستان میں کام کیا ہے، اس کی میڈیا کوریج بھی جو ہے انہوں نے کی ہے. لیکن اس میڈیا کوریج کو ہم بہت زیادہ اس پہ فیس بک اور فلاں پہ نہیں چل رہا ہے، صرف جو ڈونرز جنہوں نے دیا ہوتا ہے ان تک پہنچاتے ہیں، تاکہ انہیں یہ ہو کہ یہ جو ڈونیشن ان کی طرف سے آئی ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے. رمضان میں الحمدللہ پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں ریلیف پہنچائی ہے. یقیناً پورا پاکستان تو کور نہیں کیا جا سکتا، اور لوگ ہم سے کہتے تھے ہمارے ابھی اکاڑا میں فلان میں رہ گئے ہیں لوگ. میں کہا رہ تو خیر اسلام آباد کے اطراف میں بھی گئے ہیں. ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ اسلام آباد پنڈی ہم نے سارا کور کیا، لیکن جو مستحقین ہم تک پہنچے ان سب کو تو ہم نے کور کیا. اور جہاں جہاں ہم سے ممکن ہوا تقریباً پورا پاکستان، کراچی سے لے کر چنار اور گلگت بلتستان، کشمیر، مانسہرہ وغیرہ سارا. تو یہ سب بھی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم جتنا ہو رہا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے اور بہتر بھی کریں گے. لیکن زیادہ یہ ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن نہ ہو کہ یہ کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ علی عارف ابھی لکھ دیں گے. جہاں تک شب قدر کا ہے تعلق کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو شب قدر کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو، ما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کو بتایا نہیں گیا کہ 23ویں یقیناً ہے یا 21ویں ہے یا 19ویں ہے یا 27ویں ہے. ہمارے ہاں جو معتبر روایات ہیں وہ ان 3 راتوں کے لیے. لیکن ان 3 راتوں کے علاوہ اگر آپ باقی راتوں کو بھی اس احتمال سے کہ یہ شب قدر ہے اگر آپ انجام دیتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ 18، 19، 20، 21 یہ ساری راتوں کو شب قدر کے طور پر انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے چاند پتنی یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ صحیح تھا، یا ایک دن پہلے نظر آیا تھا یا ایک دن بعد تھا. اس احتمال کی بنا پر بھی وہ شب قدر کو پھیلا دیتے ہیں اور زیادہ شب قدر کی تلاش کرتے ہیں. یعنی شب قدر کی آپ جتنی تلاش کریں وہ زیادہ اچھا ہے. وہ کوئی اس میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ کیوں آخر تک تلاش کر لیا، آپ نے 23 تک آپ نے بند کیوں نہیں کیا، نہیں، آپ آخر تک شب قدر کو تلاش کریں. رہ گیا ایک روایت ہے وہ آپ کو ہدیہ کر دوں کہ کسی راوی نے آ کے امام سے پوچھا کہ شب قدر کو میں نے درک نہیں کیا، میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی. تو امام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا شب قدر کے دن؟ تو کہا نہیں، میں جب سحری سے پہلے کچھ وقت کے لیے جاگا تھا، میں نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد میں نے جب پانی پیا، پانی پی کر میں نے امام حسین علیہ السلام کو سلام دیا، آپ کے قاتلین پہ میں نے لعنت کی اور آپ کو میں نے سلام کیا، میں نے اتنا عمل کیا. امام نے فرمایا تو نے شب قدر کو درک کر لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے پاس یہ ہستیاں موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر اسی پہ اکتفا کریں. ہم 27 کو بھی سب کو، اور اس کے بعد جب شب قدر ہے اور جتنا پورے رمضان میں شب قدر میں، جو میں پہلے بھی آپ سے التماس کرتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آتش جہنم سے نجات کا انتظام ہو جائے.
یہ آتش جہنم ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی. ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس آتش کو، اس عذاب کو برداشت کر سکیں. ہم دنیا میں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، وہ ہمارے برداشت میں ہے. مریضی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، کچھ بھی ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہم سے برداشت ہو سکے گا. آتش جہنم ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی. وہ آگ کی حرارت بھی برداشت نہیں ہوگی، وہ خدا کی رحمت سے دوری بھی برداشت نہیں ہوگی، اہل بیت کے جوار سے دوری بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگی. اس کا انتظام کر لیں، اس رمضان میں یہ انتظام کر لیں کہ ہم خدا ہمیں آتش جہنم سے نجات دلائے. اور جتنے لوگوں کو اس مہینے میں نجات ملتی ہے اتنے، اس سے زیادہ کو شب عید فطر آتش جہنم سے نجات ملتی ہے. ابھی یہ رات باقی ہے. معمولاً اس رات کو ہم شاپنگ میں اور باقی بےہودہ چیزوں میں گزار دیتے ہیں. یہ عبادت کی رات ہے. عید الفطر کی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے. عید الفطر کا دن عبادت کا دن ہے، اپنے آپ کو جہنم سے رہائی دلانے کا دن ہے، اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کرنے کا دن ہے. جو یہ شبائے قدر اور یہ کم نہیں تھی یہ راتیں جو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، جو آنے والے چند دن بھی باقی ہیں، چند دن چھوڑیے چند لمحات بھی اگر آپ واپس پلٹ کر خدا کی طرف چلے جائیں، وہ غفور و رحیم ہے. اگر یہ یوم القدس کے متعلق اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ اس میں شمولیت بہت ضروری ہے، یا جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ باہر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک اناؤنسمنٹ سننے پلیز. سوری اگر ایک 1 منٹ. حدیث ڈیلی آتی ہے فیس بک اور یوٹیوب پہ، اور پلے لسٹ بنی بھی ہے یوٹیوب پہ، اور تفسیر کا بھی ایسا ہی ہے. آپ اگر جائیں گے یوٹیوب پیج پہ تو آپ کو تفسیر کی پلے لسٹ مل جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. یوم القدس کا ٹائم ختم ہو گیا. اس میں جو لوگ جہاں ہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں، کوئی اس میں شرکت واجب نہیں ہے. اور مخصوصاً جو جہاں نہیں، جو شرکت نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ کوئی وہ نہیں ہے، اس طرح کی واجب عبادت نہیں ہے. اور یہ ایک سیاسی عبادت ہے جس کو ایک احتجاج کے طور پر ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے. آپ جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں اس میں شرکت. خیر اس سال تو یوم القدس ختم ہو گیا، بعض دنیا کے حصوں میں شاید ابھی دن ہو. اور خدا ہم سب کو آتش جہنم سے نجات دلائے. وقت ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.